बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं। मेरा नाम फ़रहीना है। मेरी उम्र 12 साल थी। मैं बहुत कम उम्र थी, जवानी की दहलीज़ पर कदम रख रही थी जब मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर नाजुक हुस्न बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ और बहन भी मुझे बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मुझे इतना बड़ा दुपट्टा दिया करती थी। मैं इस दुपट्टे को संभाल नहीं पाती थी और दुपट्टा अक्सर मुझसे इधर उधर हो जाता तो मेरी अम्मी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती और मुझे डांटती थी। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मुझे क्यों मार पड़ रही है। मैंने क्या किया है? मेरी और भी बहनें थीं। मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ रही थीं जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसे नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थीं। अब तो मेरी अम्मी ने कपड़ों के साथ दुपट्टा नहीं बल्कि चादर बनाना शुरू कर दी थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे गर्मी लगती है। अम्मी कहती थीं कि गर्मी गई भाड़ में, इस चादर से अपने आप को लपेट कर रखना, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात पर मेरी सारी बहनें बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना रही थीं। मैंने कहा मैं भी चलूँगी। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त बाज़ारों में बहुत रश होता है, इधर उधर के सारे लड़के आते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, रश में तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और चीज़ें लेनी हैं। मेरी बहन ने कहा तुझे लेकर जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तेरी तरफ देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा नहीं होना। तो घर बैठ, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी तो बहुत से लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी के जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है और कोई बहुत पतला होता है। अगर मेरा नाजुक हुस्न ज़्यादा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी अम्मी मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ भी खाने नहीं देती थी। मुझे इमली अचार खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वो ये सारी चीज़ें मुझसे दूर रखती थी। वो कहती थी पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है, अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी अम्मी के मुंह से यह लफ्ज़ सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझसे बहुत ही उल्टी बात कर दी। इसने कहा जो तुम्हारा हाल हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से लाल पीली हो गई। इससे लड़ने के लिए खड़ी हो गई और मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कज़न की शादी में थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। लोगों ने मेरी अम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया कि आप लोग सबसे दूर दूर रहते हैं, ज़्यादा आना जाना भी नहीं करते, और इसको तो आप कभी भी कहीं लेकर नहीं जाती, कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं कि इसको पहले शादी हुई है और आप लोगों ने किसी को बताया नहीं और ये तलाक लेकर वापस आ गई है। मेरी अम्मी ने कहा आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उस दिन के बाद से तो मेरी अम्मी ने मुझे किसी भी शादी में ले जाना बंद कर दिया। और ये वो उम्र थी जब शादियों में जाने का इंसान को बहुत शौक़ होता है कि तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनेंगे, सबको देखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, खाना पीना होगा। लेकिन मेरी अम्मी ने अब मुझे कहीं भी ले जाने से तौबा कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी तो मेरी मुसीबतें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरी अम्मी को 4 महीने बाद मेरे कपड़े बनवाने पड़ते। अब तो मेरे कपड़ों के अंदर इतना कपड़ा रखती थी कि अगर मुझे कपड़े तंग हो जाएं तो वहीं से सिलाई करके कपड़ों को खुला कर दे। वो कहती थी तेरा बाप की थोड़ी सी तनख्वाह है और मैं तेरे लिए हर 4 महीने बाद नए कपड़े नहीं बनवा सकती। मेरे कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते थे और एक ही जगह से फटते थे। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका भाई बाहर के मुल्क होता था। मैंने इसे अपना मसला बताया। इसने कहा एक दवा होती है, गोलियां होती हैं, इनसे ये मसला हल हो जाता है। अगर तू गोलियां खा लेगी तो तू भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नॉर्मल नहीं थी। मैंने इसे कह दिया कि मेरी मदद करे, मुझे किसी तरह वो गोलियां मंगवा के दे दे, मैं इसे पैसे दे दूंगी। ये कहकर मैं पुरसुकून हो गई। फिर 2-3 दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा तुम तैयार रहना। ये सुनकर मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन गई हूँ और वो जल्द मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। मैं खामोश हो गई। बोलती भी तो क्या बोलती, अपनी अम्मी से लड़ाई तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वो मेरी माँ है, लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि मैं भी इनकी औलाद हूँ, वो भी सबसे छोटी। लेकिन अपने वजूद की वजह से मैं सबसे बड़ी लगती थी, इसलिए तो घर वाले सबसे पहले मेरी शादी कराना चाहते थे।
جب میرے لیے شام کو رشتے والی آئی تو میں نے کالے کپڑے پہن لیے۔ میری امی کمرے میں آئی اور مجھے دیکھا۔ میں نے کہا امی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اس سوٹ کے ساتھ یہ دوپٹہ کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ یہی دوپٹہ ہے۔ امی نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میری دوسری بہن کو کہا کہ وہ دوسرا دوپٹہ لے کر آئے، وہ اس سوٹ کے ساتھ چل جائے گا۔ جب میری بہن وہ دوپٹہ لے کر آئی تو وہ بہت بڑا تھا۔ میں نے کہا امی میں اس دوپٹے کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ امی نے کہا سنبھالنا اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھنا۔ مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھیں، پر انہوں نے مجھے دوپٹے میں ایسے لپیٹ دیا کہ بس میرا چہرہ ہی دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے کہا 15 منٹ بعد چائے لے کر باہر آ جانا۔ لڑکے والے آ چکے تھے۔ لڑکے کی ماں، پھوپھی اور دادی آئی تھیں۔ وہ لوگ امی سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے میری بہن نے آ کر خبر دی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ تو جوائنٹ فیملی والے ہیں اور ان کا گھر مردوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا بنے گا تیرا وہاں؟ تجھے تو اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کے رکھنا پڑے گا جیسے پرانے زمانے میں مصر کے لوگ کیا کرتے تھے، جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ بن کے گھومنا پڑے گا۔ وہ بری طرح سے مجھ پر ہنسنے لگی، اور اس کے ہنسنے کی آواز میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد میں باہر آئی تو جس طرح سے میں باہر آئی تھی، ظاہر ہے انہوں نے مجھے دیکھ کے عجیب سا ہی رد عمل دینا تھا، پر جب میں صوفے پہ بیٹھی تو میرا دوپٹہ تھوڑا سا ڈھلک گیا تھا۔ کچھ میں خود بھی لاپرواہ تھی اور کچھ مجھ سے یہ دوپٹہ اتنا سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہن برا نہ منائیے، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی پہلے سے ہو چکی ہے۔ تو میری امی نے کہا نہیں، اس کی شادی کہاں سے ہوگی؟ یہ تو سب سے چھوٹی ہے، وہ تو چوتھی والی کی پڑھائی چل رہی ہے اور وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائی پوری کر لے تو اس کی شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو شادی شدہ لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے اس کے 2-3 بچے ہیں اور یہ بیچاری رول سی گئی ہے، یہ بالکل ویسی لگ رہی ہے، یہ تو غیر شادی شدہ لڑکی نہیں لگتی۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں تو دبلی پتلی ہوتی ہیں، مانا کہ شادی کے بعد عورت کا وزن تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور جسمانی شکل بھی بدل جاتی ہے، لیکن شادی سے پہلے تو میں نے کسی لڑکی کو ایسے نہیں دیکھا۔ میری امی نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو قسم دینے کو تیار ہیں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو معاملہ اور ہی لگ رہا ہے، ہمارا بیٹا بڑا لاڈلا ہے، پھر آج کل تو ٹھیک ٹھاک لڑکیوں کے بھی لوگ منہ بھر بھر کے باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے جائیں گے تو ساری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں رشتے سے انکار ایسے نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں بتا دیں گے اور فون کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں، لیکن انہوں نے تو منہ پر ہی انکار کر دیا، اور وہ بھی اتنے برے طریقے سے۔ وہ لوگ تو چلے گئے، پر امی نے مجھے تھپڑ سے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تیرے اتنے سارے رشتے ریجیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ جو باتیں مجھے سننے کو ملی ہیں میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں ایک اچھی عورت ہوں، ساری زندگی ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں بن کے رہ سکتی ہوں، مگر امی نے مجھے اتنی باتیں سنائی اور کہا کہ میں صرف تیری وجہ سے اتنی باتیں سن رہی ہوں، اور میں نے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا کہ میری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئی اور چوری چوری مجھے وہ دوا پکڑا دی۔ اس نے کہا تمہاری دوا آ گئی ہے۔ میں نے کہا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ مجھے پسند کر کے نہیں گئے، انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری دوست کہنے لگی ارے پگلی، یہ آخری رشتہ تھوڑی تھا، تمہارے لیے اور بھی رشتے آئیں گے، تب تک تم یہ گولیاں کھا کر سمارٹ بن جانا۔ پھر میری دوست چلی گئی۔ میں نے اس کے سامنے کچھ گولیاں ایک ساتھ کھا لی تھی، پھر میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب باہر نکلی تو میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے کمرے میں تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ چلو اب تو میرے گھر والوں کو مجھ پر تھوڑا رحم آ جائے گا، کیونکہ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری امی میرے کمرے میں آئی، انہوں نے میرے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارا۔ میں حیران رہ گئی کہ میں بستر میں پڑی تھی، میری حالت بھی غیر تھی۔ انہوں نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کون سے باہر کے ملک سے تو نے گولیاں منگوائی ہیں؟ کس قسم کی گولیاں ہیں یہ جن کو تو کھا رہی ہے، اور انہی کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تیرے ارادے کچھ اور ہیں، تو جان بوجھ کر سب کو اپنا آپ دکھا رہی ہے، تو سب کو بتانا چاہتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بڑی موٹی تازہ لڑکی ہوں۔ شرم نہیں آتی تجھے یہ سب کرتے ہوئے؟ تجھ سے تو مجھے یہ امید نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تو میں اپنی امی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔
بس سسک سسک کر رو رہی تھی۔ امی نے وہ گولیاں باتھ روم میں پھینک دیں اور اوپر سے پانی بہا دیا۔ میں رونے لگی مگر امی نے مجھے دیکھا تک نہیں اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر اس بات کو کئی دن گزر گئے مگر سب گھر والے مجھ سے ناراض تھے۔ کوئی مجھ سے کھانا بھی نہیں پوچھتا تھا، مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے لگتا تھا میں نفسیاتی مریضہ بن گئی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکی کی ماں دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کی آنکھیں کمزور تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک بھانجی بھی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ لڑکی اچھی ہے، ہمیں پسند ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، میں نے کوئی بات نہیں بولی، اپنے آپ کو چادر میں چھپا کے رکھا تھا۔ میری بہنیں ہنس رہی تھیں کہ اگر تمہاری سانس کی آنکھیں کمزور نہ ہوتیں تو کبھی بھی تمہارے لیے ہاں نہ بولتی۔ اور وہ جو لڑکی ساتھ آئی تھی، اس کی عمر تو کم تھی، اسے کیا پتا تمہارے کیا حالات ہیں۔ اب میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے لیے لڑنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی میرے سامنے ایک اور جنگ تھی۔ میرے شوہر نے بھی مجھے باتیں سنانی تھی۔ اس نے بھی کہنا تھا کہ تمہاری پہلے شادی ہوئی ہے یا تمہارے کوئی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو میرے لیے کپڑے بن رہے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، بہت پیار سے بات کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کپڑے پہن کے ایک دفعہ دیکھ لو۔ میری بہن کے منہ سے نکل گیا۔ اس نے کہا ابھی تو شاید پورے آ ہی جائیں لیکن بعد میں تو کھلے کروانے ہی پڑیں گے، شاید 1-2 ہفتے بعد ہی کھلے کروانے پڑیں۔ میری ساس نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، ضرور مذاق کر رہی ہو، لیکن ہونے والی دلہن کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرتے۔ ہونے والی دلہن پر اللہ کا بڑا کرم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب وہ رخصت ہوتی ہے تب وہ اپنے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس وقت وہ جو بھی دعا کرے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا دل مت دکھاؤ۔ میری ساس میری بہنوں کو ڈانٹ رہی تھی۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر خوش ہو رہی تھی، چلو کوئی تو میرے حق میں بول رہا تھا۔ میں نے دیکھا میری بہن کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی بہت بے عزتی کر دی ہو۔ مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے کسی نے میرا ساتھ دیا ہو، لیکن میری ساس کی نظر کمزور تھی۔ اگر وہ مجھے کسی دن دیکھ لیتی تو شاید وہ میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر دیکھی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا اور میری ساس نے بھی مجھے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بہت جذباتی ہے، اسے یہ غصہ آتا ہے، اس لیے مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو صبر کر سکے۔ میں بالکل خاموش رہی تھی۔ میں ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آج میری شادی کی رات میرا شوہر آنے والا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر برا بھلا کہے گا، مجھے اس کی بات سننی پڑے گی، ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی میرے شوہر نے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور اب وہ شلوار قمیض میں تھا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور ماشاءاللہ کہا اور پھر کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں حیران ہوئی کہ سب کچھ معمول کے مطابق کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے منہ دکھائی کا تحفہ رکھا اور کہا کیا مجھے اس کا تحفہ پسند آیا؟ میں چپ رہی۔ پھر اس نے مجھ سے بات شروع کر دی کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، تم مجھے بہت پسند آئی ہو، مجھے لگتا ہے میری شادی میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ پھر شادی کی پہلی رات گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا۔ اب تک وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے، شاید کوئی انہیں شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا ہے، مجھے ایک بہت اچھی ساتھی ملی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، مجھے ہمیشہ سے ایسی بیوی چاہیے تھے جو اتنی خوبصورت اور بیوی پسند کی ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ کیا میں اسے اتنی پسند آئی ہوں اور وہ ایسی بیوی چاہتا ہے۔ شادی کے 3 دن بعد میری والدہ نے ہمارے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میری والدہ نے فوراً مجھ سے پوچھا تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ میں نے امی سے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میرے شوہر کو یہ پسند ہے۔ امی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا۔ انہوں نے کہا تیرا شوہر تجھے 1 ہفتے میں واپس چھوڑ آئے گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتے میں کیا پوری زندگی بھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے شوہر نے میری امی کو دیکھا تو کہا کیا بات ہے آنٹی، کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہم کھانا کھانے بیٹھے تو میری باقی بہنیں بھی موجود تھیں۔ میرے شوہر نے ان کے سامنے میری بہت تعریفیں کی۔ اس نے کہا کہ جب سے فہینہ میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی ہی مکمل ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، پھر وہ مجھے باہر گھمانے لے گیا۔ اس نے مجھے کوئی بڑی چادر اوڑھنے کا بھی نہیں کہا۔ اس کے پاس گاڑی تھی، اس نے کہا گاڑی میں ہی تو بیٹھنا ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا تھا، بار بار میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا۔ مجھے میرے کان میں کوئی بات کہتا، پھر ہم دونوں ہنستے۔ کبھی مجھے فون میں ہماری شادی کی کوئی تصویر دکھاتا۔ میری امی اور میری بہنیں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہرے عجیب بنے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے ہے اور یہ صرف شادی کے شروع میں ہی نہیں ہوا تھا،
آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میرے 2 بچے ہو گئے ہیں، اور آج بھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ شاید مردوں کو ان ساری باتوں سے فرق نہیں پڑتا اور انہیں یہی سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں اور بہنوں نے تو میرے دل پر بہت زخم لگائے، پر میرے شوہر نے وہ سارے زخم بھر دیے۔ شادی سے پہلے میں نے بہت دکھ دیکھے تھے، مگر شادی کے بعد میرے شوہر نے اپنی محبت سے یہ سارے دکھ سکھ میں بدل دیے تھے۔ آج مجھے اچھا شوہر مل گیا ہے جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور اس نے آج تک مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اپنا آپ چھوٹا یا کم تر محسوس ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس کی ماں ایک اچھی عورت ہے اور اس کی ماں نے ہی اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اسے عورت کی عزت کرنے والا مرد بنایا ہے۔ آج میرے 2 بیٹے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے بیٹوں کی ایسی ہی تربیت کروں گی تاکہ میری جیسی کسی لڑکی کو لوگوں کے طعنے نہ برداشت کرنے پڑے۔